अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज सितंबर 2025 की यकम तारीख है, पीर का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की गैर रवायती किस्म की मुहिम आगे बढ़ाने का मामला है। इमरान खान साहब के नजरिए और मंशूर पर मबनी मामलात को आगे ले जाने का मामला है और उन्हीं की हालिया और साबिका फैमिलीज में से 2 ख्वातीन ने ठान ली है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे के मिसरे के मिसदाक। अब जो कुछ इन्होंने करने की ठान ली है, ये डिटेल्स आपको कोई और नहीं देगा, ये कहानी कहीं और से सुनने को नहीं मिलेगी, ये खबर कहीं और से आपको मिलनी नहीं है। उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी आगे चलकर मैंने आपके साथ शेयर करनी है। फिर एक ऐसा मुल्क जो ऑलरेडी सैलाब ज़दा है, अब वहां पर जल्जले ने भी अपना बसेरा कर लिया। कल शाम से सुबह तक मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान के 2 मरतबा शदीद जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। जल्जला असल में अफगानिस्तान में आया है। अब तक तकरीबन 650 हलाकतें हो चुकी हैं। इंतहाई अफसोसनाक है। लेकिन क्या हम खुदा नाराज नहीं कर बैठे? ये वो सवाल है, $1,000,000 सवाल है, जिसका जवाब बहरकैफ सबको देना होगा। अच्छा, आगे चलते हैं जी। एक अदद एंकर साहिब को, एक अदद मुतनाजा एंकर साहिब को एक सरकारी टीवी के अंदर मुबैना तौर के ऊपर 50 लाख की नौकरी मिली है। एक मुल्क जो सैलाब से डूबा जा रहा है, एक मुल्क जिसके अंदर हालात और कैफियत ऐसी है, उसके एक सरकारी या नीम सरकारी इदारे के लोगों की रूनुमाई के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। फिर ऐसे एंकरों की भर्ती के ऊपर लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं टैक्स पेयर मनी पे। अब इसके ऊपर बंदा मजीद क्या कहे। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबाइएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। मुल्क के जो हालात बना दिए गए हैं, इस वक्त जो कैफियत है, जिस कैफियत के अंदर तमाम पाकिस्तान के बासी, तकरीबन कोई 70% पाकिस्तान जो है वो डूबा हुआ दिखाई देता है। वो अगर एहतजाज कम अज कम नहीं कर सकते तो मेहरबानी फरमाकर फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के मुताबिक जो ऐसे तिरछी निगाहों से किसी को पकड़ के ऐसे हैंडशेक कर लेते हैं और कहते हैं देखें मैं तो हाथ मिला लिया चाइना के अंदर, तो उनके फरमुदात के मुताबिक आप ऊ करके या थू 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 करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा दीजिएगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं जनाब। 2 अदद ख्वातीन ने ठान लिया। एक इमरान खान साहब की बहन है नौरीन खानम साहिबा और दूसरी है जमाइमा खान साहिबा और उनके साहबजादे कासिम खान। जमाइमा खान और कासिम खान आने वाले चंद दिनों में आपको पाकिस्तान में मिसमैनेजमेंट के इश्यूज, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, इसके अलावा जो इमरान खान साहब के साथ जेल के अंदर उनकी नजर में होने वाली ज्यादतियां या नाइंसाफियां और उनको ना मिलने वाली सहूलियात, इसके ऊपर एक डिफरेंट किस्म का मूव करने जा रही है। ये मेरा आप व्लॉग्स रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। इसका क्लिप आपको आने वाले चंद दिन में, चंद हफ्तों के अंदर एक इंतहाई बड़े लेवल की मूवमेंट इंटरनेशनल लेवल के ऊपर दिखाई देगी, जिसको कासिम खान बनफ से नफीस लीड कर रहे होंगे। खासतौर पर इमरान खान साहब की फैमिली के साथ जो कुछ हुआ है, उनके भांजों के साथ, हसन नियाजी, बाकी ये 2 जो भांजे हैं इनके साथ इनको जुडिशल कर दिया गया, बहनों के साथ, बच्चों को धमकाया गया, पाकिस्तान न आने से रोका गया, आने से रोका गया, तो उसके ऊपर जो है एक नेक्स्ट लेवल की एक मूवमेंट जमाइमा खान और कासिम खान मिलकर लीड करने जा रहे हैं। लाजमी तौर पर ओवरसीज चैप्टर की बैकिंग होगी, लेकिन जमाइमा खान ने अपने एक पर्सनल किसी गैदरिंग के अंदर ये कहा है कि वो अब इसको नेक्स्ट लेवल पर ले जा रही हैं, क्योंकि अपने बेटों का या बच्चों का दुख वो मजीद नहीं देख सकती हैं। तो ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं होगी, ये पर्सनल लेवल की मूवमेंट होगी, मैं पहले बता दूं। जबकि दूसरी तरफ नौरीन खानम साहिबा, इनका तातरीन स्टेटमेंट है। मैंने 2 ख्वातीन बताई हैं, वो कहती हैं मुल्तान से, बल्कि वो नौरीन खानम साहिबा का स्टेटमेंट यह है कि नौरीन खान नियाजी का मिलिट्री कैदियों को सजाओं के खिलाफ अपीलों और जमानत का हक ना मिलने पर मुहिम चलाने का ऐलान। मिलिट्री सड़क से उठाकर बगैर सबूत के सजाएं दे रही है और अपील भी नहीं करने देते, ये मार्शल लॉ से आगे का कानून है। ये नौरीन खानम साहिबा के कोट अनकोट जुमले हैं। तो ये 2 तरह की मूवमेंट आप आने वाले चंद दिनों में देखेंगे। वैसे तो खुदाई उफ्ताद, अल्लाह माफ करे, हम सबको बहुत परेशान किए हुए, लेकिन जिस नौयत की मूवमेंट्स ये दोनों ख्वातीन स्टार्ट करने जा रही हैं, उसको शुरू होने के फौरन बाद आप ये कह उठेंगे
کہ اب آया اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ میں آپ سب لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ نے جمائمہ خانم صاحبہ جو کہ ایکس وائف ہے عمران خان صاحب کی، اور قاسم خان صاحب صاحبزادے ہیں خان صاحب کے، اور نورین خانم صاحبہ، ان کے لیے کوئی ایک لفظ، میکسیمم لفظ نیچے، میکسیمم کامنٹ نیچے آپ نے کرنے ہیں، کوئی ایک لفظ اگر آپ لکھنا چاہیں تو ضرور لکھیے گا۔ کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد نے 9 مئی کے 3 مقدمات میں سزاؤں کے خلاف اپیلیں دائر کر دی ہیں جی۔ یاسمین راشد نے تھانہ شادمان حملہ، شیرپاؤ پل حملہ، جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں اپیلیں دائر کی ہیں، اور ڈاکٹر یاسمین راشد کی سزاؤں کو معطل کرنے کی سزا کی گئی ہے۔ اچھا، ابھی پاکستان جیسے ملک کے اندر بھارت سے جو چھوڑا ہوا سیلاب ہے، جس کو ملک کے وزیر دفاع کہتے ہیں کہ وہ کوئی نیوتا یا خط تو لکھے گا نہیں، بھارت کے اس بھیجے گئے پانی کو آپ آبی جاریت نہیں کہہ سکتے، وہ بھی سیلاب تھما نہیں ہے کہ زلزلے شروع ہو گئے، اور یہ زلزلے آفٹر شاکس ہیں۔ ظاہر ہے افغانستان کے وسط کے اندر یہ زلزلہ قیامت کی صورت میں بپا ہوا ہے، 650 ہلاکتیں ہو گئی ہیں۔ تو ان زلزلوں کو یا ان آفٹر شاکس کو پاکستانی کس نوعیت سے دیکھتے ہیں وہ سب اپنی جگہ۔ جو مولانا طارق جمیل صاحب کے جملے کہ آپ کالونیاں بنا ڈالو گے دریاؤں کے راستوں میں، آپ کا پیٹ، آپ کے پیٹ کی آگ نہیں بھرے گی، آپ سمجھتے ہو کہ پانی اپنا راستہ خود بنا رہا ہے، کوئی کیوں نہیں سمجھتا کہ ہم شاید خدا کو ناراض کر بیٹھے، اور اس کو منانے کی اگر نہیں سوچتے تو یہ معاملات، یہ مسائل بڑھتے جائیں گے، اور وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات اور مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور کسی کو اس کی طرف کوئی سمجھ نہیں ہے۔ جبکہ میں جناب چیئرمین این ڈی ایم اے صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں آئندہ آنے والے ہر 2 مہینے کے بعد پاکستان کو ایک بڑی آفت کا سامنا ہوگا۔ یہ چیئرمین این ڈی ایم اے کہتے ہیں بھائی تو سکی ام لین لی کام کر رہے ہو، تو چی امیاں لین لی بیٹھے ہوئے تھے ہیں جی، 20 سال سے ایک ادارہ کام کر رہے ہیں، آپ کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈیزاسٹر مس مینجمنٹ کا اس کو نام دینا چاہیے، مطلب بات کریں تو کوئی نام نہیں لے سکتا، حالات ایسے ہیں۔ اور بھائی جان 20-22 سال سے کام کرنے والا ادارہ، وہ بے نظیر شاہ صاحبہ کی ایک رپورٹ تھی کہ 2-2 کروڑ کی آپ کی جو ہے وہ ڈنرز اور سروسز کے اوپر خرچ ہو جاتے ہیں کہ کس کو کب کھانا دینا ہے، کیسے کھانا دینا ہے، اور ادھر حالات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ایک نئے ٹوپی ڈرامے پہ لگا رہے ہیں کہ ہر 2 مہینے بعد۔ تو بھائی آپ کی پلاننگ کیا تھی پچھلے 20 سال کے اندر، جب ہم سب کو یعنی تمام پاکستانیوں کو ہمارے معتبر ترین ادارے فوج کی جانب دیکھنا پڑتا ہے آخر میں آ کے، تو یہ جو نیم سول ادارے ہیں یا سول ادارے ہیں، ان کا کوئی لینا دینا ہے اس چیز سے؟ آخر میں آ کے ہم نے اگر ہمارے فوجی بھائیوں کی طرف ہی دیکھنا ہے کہ آپ آئیں اور ریسکیو کریں، اپنے ہیلی کاپٹر استعمال کریں، باقی کام کریں، آپ لوگوں کا کام کیا ہے بھائی؟ یہ سول اداروں کا کام کیا ہے بھائی؟ نیم سول اداروں کا کام کیا ہے؟ تو یہ سوال ہے جو سب کو کرنا چاہیے اس سچویشن کے اندر۔ آئندہ آنے والے ہر 2 مہینے بعد پاکستان کو ایک بڑی آفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو تسی امیاں لین آئے ہوئے تھے، تو بھی تو کوئی کام کرنا آئے ہو نا پائن، تو اس کا کسی کو ادراک نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ عمران خان کے طبی معائنے کی جو درخواستوں کی سماعت ہے وہ بھی 9 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ رات گئے اسلام آباد، راولپنڈی، سوات، بنیر، شانگلہ سمیت پنجاب اور کے پی کے متعدد شہروں میں شدید زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ملک بھر کے بیشتر شہروں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں جی، یہ حالات ہیں۔ اچھا، اب اس سٹوری کی طرف آتے ہیں کہ ایک عدد اینکر صاحب ہے، ہمارے دوست ہیں زبیر علی خان، انہوں نے کل یہ سٹوری بریک کی تھی۔ وہ کہتے ہیں مال مفت دل بے رحم، جبری طور پر گمشدہ افراد کا انٹرویو کرنے والے ناکام ترین اینکر کا سرکاری ادارے میں 50 لاکھ روپے سے زائد ماہانہ تنخواہ اور مراعات پر ملازمت دے دی گئی ہے۔ اس سے قبل اس عہدے پر ایک اور اینکر جو شریف خاندان کے قریب ہے، ان کو یہ پیشکش کی گئی تھی، لیکن سوشل میڈیا دباؤ کی وجہ سے وہ خود پیچھے ہٹ گئے۔ اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے مینیجر کو 20 لاکھ روپے سے زائد تنخواہ پر ایڈجسٹ کروا دیا۔ یہ سرکاری ادارے دیکھتے ہیں کہ کیسے الجزیرہ کا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ طاقتوروں کی یہی چورن بیچا گیا ہے اور تنخواہیں بھی اسی طرح کی مقرر کروائی گئی ہیں۔ اچھا، فہیم اختر ملک ہیں ہمارے دوست، وہ کہتے ہیں کہ ڈان نیوز کے ٹاؤٹ اینکر جس کی مطیع اللہ جان کے ہاتھوں اچھی بھلی کلاس ہو چکی ہے، وہ اب 5 ملین ماہانہ ہمارے اور آپ کے ٹیکس سے تنخواہ لیں گے۔ اب اس کے اوپر بندہ کہے کہ ام چپو، اور کیسے کر لیتے ہو یار، یہ اس ملک کے حالات ہیں جناب۔ اچھا، ثاقب بشیر صاحب کا کامنٹ ہے، وہ کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں عافیہ صدیقی کی رہائی درخواست میں عام پیش رفت، لیکن عدالتی حکم عدولی پر وزیر اعظم کابینہ کو توہین عدالت نوٹس جاری کرنے کے معاملے میں زیر و پیش سے کام لے رہے ہیں۔ جسٹس انعام امین منہاس کا نیا بننے والا بینچ بھی ٹوٹ گیا۔ جسٹس منہاس نے لارجر بینچ کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی۔ کمیٹی بس یہ آپ کو ہمیں پتہ ہے۔ اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 مقدمے کی ایک بار پھر سماعت مخصوص ہونے پر پاکستان تحریک انصاف نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ایک بار پھر بغیر کسی وجہ سے ملتوی ہونے پر تشویش کا اظہار کرتی ہے۔ بس تسی تشویش ہی ظاہر کر سکتے ہو، تہاڈے کوئی ہے تو کچھ نہیں۔
کوئی لاہ عمل تو ہے نہیں, گل ہی کری رکھو بس. اچھا جی, کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے معذرت, جاب لگتی ہے انتہائی معذرت, اور جاب لگتی ہے سانو کی, کیسے کر لیتے ہو یار. یہ ہارون رشید صاحب کہتے ہیں جس قوم میں ارشد شریف جیسے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں اس قوم کے مستقبل سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں تو دوسری کوئی رائے نہیں ہے. صدیق جان کہتے ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ عمران خان 9 مئی کی معافی مانگے, 9 مئی پر عمران خان سے معافی کا مطالبہ ایک ٹریپ ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. شاہزیب خانزادہ کے شو میں عظمہ بخاری صاحبہ سے سوال کیا گیا, وہ سوال کیا تھا؟ سوال تھا بہت سارے لوگ ہیں جو ایسی غیر اخلاقی باتیں کرتے ہیں اور انہیں وزراء کی جانب سے اپنے دفاتر میں ویلکم کرتے دیکھا گیا اور سب کو پتا ہے کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں. اس کے اوپر عظمہ صاحبہ کہتی ہیں ہمارا کوئی پروپیگنڈا سیل نہیں ہے, ہماری پارٹی میں بڑے لیڈر سے چھوٹے ٹرول تک ایک کیمپین نہیں ہو رہی ہوتی ہے. اندازہ کریں آپ, اس کا مطلب ہے ہو رہی ہوتی ہوگی, اتنا اگر ڈیٹیل میں پتا ہے تو. وہ کہتی ہیں مریم نواز نے کیا پہنا ہے, یہ اس سے باہر کیوں نہیں آ جاتے؟ کیوں آئے جی؟ ظاہر ہے کہ جب عمران خان صاحب کے پہناوے پر بات ہو سکتی ہے, علیمہ خانم صاحبہ کی سلائی مشین ڈسکس ہو سکتی ہے, تو ادھر کیوں نہیں ہو سکتی؟ اچھا, یہ ندیم افضل چند صاحب کا سٹیٹمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کو ذرا غور سے سنیے گا. یہ فرماتے ہیں اس ملک میں کرپشن کو سیاسی جماعتوں کو کمزور کرنے, حکومتیں بنانے اور ختم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا. بڑی جلدی اکھاں کھل گئی ہیں تھوڑی پائن. آگے کہتے ہیں کبھی کسی نے کرپشن ختم کرنے کی کوشش نہیں کی. جو لوگ عمران خان کو دوسری سیاسی جماعتوں سے مذاکرات نہ کرنے کا مشورہ دیتے تھے وہ خود بھی چور تھے اور کرپٹ بھی تھے, اور آپ ان کے حصے دار بن کے بیٹھے رہے, اور آج کل بھی آپ اسی سیٹ اپ کے اندر بدرجہ اتم موجود ہیں. تو یہ والی بات کر رہے ہیں تو اس بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. یہ ارشاد بھٹی صاحب کا کامنٹ ہے بڑا امپورٹنٹ. وہ کہتے ہیں خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں جب بھی کوئی آفت آتی ہے تو فوج آتی ہے. کہاں ہیں سویلین ادارے؟ 7ویں 8ویں بار آپ ایم این اے بنے ہیں, بنا لیتے سویلین ادارے. خواجہ آصف سے میری درخواست ہے اس سیلاب کو بھی جنرل باجوہ اور جنرل فیض پر ڈال دیں. یہ ارشاد بھٹی صاحب کے کامنٹس, اور بات بالکل درست ہے کہ آخر میں آ کے آپ کو افواج پاکستان کی طرف ہی دیکھنا ہے کہ آپ آئیں اور ریسکیو کریں, اور ہوتا یہی ہے. چاہے وہ دیر بالا کے اندر کہیں واقعہ ہو, گلگت بلتستان کے اندر ہو, پنجاب کے اندر ہو یا کراچی کے اندر ہو, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو ریسکیو کرنے کے لیے ہمارے فوجی بھائی آتے ہیں. تو یہ سویلین ادارے کیا کرتے رہے اتنا عرصہ بھائی؟ انہوں نے کیوں نہیں کیا آج تک؟ کوئی ایک ایسا ادارہ کیوں نہیں بنا سکے سوائے ریسکیو 1122 کے؟ وہ بھی پرویز الہی صاحب کی مہربانی تھی, ایک ادارہ نہیں بنا سکے ریسکیو اینڈ ریلیف کا. تو آپ کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے بھائی. آگے کہتے ہیں جی, آگے چلتے ہیں جی. یہ صنم جاوید خان کہتی ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جو تیاری پہلے سے کر رکھی تھی وہ جوتے, کپڑے, جیولری, بیگ, اینک اور گھڑی کی تھی. یہ صنم جاوید خان صاحبہ کہتی ہیں, اور یہ سنا رہی ہیں عظمہ بخاری صاحبہ کو ان کے ایک کامنٹ کے اوپر جو کہ تھا مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے. میں نے آلریڈی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر گئی ہے, میں میکسیمم کامنٹ کیجیے گا. مجھے بلاگ سے اجازت دیجیے, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.